वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। द सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू कवर टुडे इज़ जनरल साइंस। जनरल साइंस के हवाले से हम ऑलरेडी 14 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं और उन 14 लेक्चर्स में हमने फिज़िकल साइंस को कंप्लीट कर लिया था। बायोलॉजिकल साइंस के अंदर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ रहे थे और आज इंशाल्लाह ह्यूमन फिजियोलॉजी को हम वाइंड अप करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो इससे पहले जो 14 लेक्चर्स गुजर चुके हैं वो आप कैसे देख सकते हैं, तो प्ले लिस्ट में जैसे ही आप जाएंगे तो प्ले लिस्ट में आप तरतीब से जो हमारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं जनरल साइंस के, न सिर्फ जनरल साइंस के बल्कि दीगर जितने भी सब्जेक्ट्स हम अपने यूट्यूब चैनल पर कवर कर रहे हैं तो आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि एफपीएससी, पीपीएससी, एनटीएस, ओटीएस के एग्ज़ाम्स होना स्टार्ट हो गए हैं और जैसा कि आपको ये भी पता होगा कि आईबीए टेस्टिंग सर्विस जो कि सिंध की एक मशहूर टेस्टिंग सर्विस है, उन्होंने विद इन 2 मंथ्स एग्ज़ाम कंडक्ट करना है। बीपीएस 5 से लेकर जो जॉब्स हैं तकरीबन बीपीएस 15 तक, उसके हवाले से जो टेस्ट कंडक्ट होना है, तो उस हवाले से ये जो कोर्स हम कंडक्ट करवा रहे हैं, कोर्स हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो जनरल साइंस हर इम्तिहान के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जहाँ पर 20% आपका जनरल साइंस से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जनरल साइंस बेसिक जनरल साइंस होती है, इसको पढ़कर आप अपने स्कोर को बेहतर बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होगा। उसकी वजह यह है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेकर अब अपने कोर्स को वाइंड अप की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह आज ह्यूमन फिजियोलॉजी के हवाले से हम इस टॉपिक को वाइंड अप कर देंगे। अच्छा, जो मज़ीद चीज़ें जो मिसलिनियस जनरल नॉलेज अबाउट ह्यूमन बॉडी के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें मज़ीद चीज़ें ऐड अप करता चलूँगा। द विटामिन सी डेफिशिएंसी लीड्स टू स्कर्वी। स्कर्वी एक बीमारी है, डिज़ी है, और विटामिन सी मैंने आपको पहले भी बताया था कि वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। और आपको मैं बता चुका हूँ, आपको पढ़ा चुका हूँ कि विटामिन 2 तरह के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल होते हैं और दूसरा फैट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। जो विटामिन सी है ये आपका क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, आपने इसको नोट डाउन करना है। हम आगे मज़ीद चलते हैं। द विटामिन फोलेट वर्क्स टुगेदर विद विटामिन B12 टू प्रोड्यूस न्यू रेड ब्लड सेल्स। न्यू रेड ब्लड सेल्स जो इंसान के अंदर बनते हैं, उसमें कौन सा विटामिन आपको मदद करता है? विटामिन B12 उसके लिए आपके जिस्म में रेड ब्लड सेल्स बनाने को मदद करता है। फिर आते हैं हम, टोकोफेरोल इज़ नॉट अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। तो ये भी याद रख लीजिएगा, टोकोफेरोल वाटर सॉल्युबल विटामिन नहीं है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन आयोडीन कॉजेज़ गोइटर। अब गोइटर क्या होता है? एक बीमारी होती है जिससे आपके गले जो हैं, आपका जो आपका थायराइड ग्लैंड है, ये क्या हो जाता है, ये फूल जाता है, सूज जाता है, ठीक है। तो ये बीमारी क्या कहलाती है? ये बीमारी कहलाती है गोइटर, ठीक है। तो इससे आपके गले आ जाते हैं, गले में दर्द होता है। तो किस वजह से होता है? जब आपके अंदर विटामिन आयोडीन की क्या होती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो ये बीमारी आपको लगती है। ग्रोथ इज़ प्रोवाइडेड बाय प्रोटीन्स। इंसानी ग्रोथ के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? प्रोटीन्स बहुत ज़रूरी हैं। जैसा कि आप डेली बेसिस पर आप देखते होंगे अपने आसपास कि हमारी जो दीगर अशिया हैं जो हम डेली बेसिस पर कंज्यूम करते हैं, उसमें विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स किस वजह से होते हैं? कि हमारी ग्रोथ हो सके। तो आप गोश्त में आपको ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स मिलते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। द परसेंटेज ऑफ वाटर यूज फॉर ड्रिंकिंग इन द वर्ल्ड इज़ 1%। यानी पूरी दुनिया के अंदर जो ड्रिंकिंग वाटर की जो परसेंटेज है, यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये टाइपो एरर है। ड्रिंकिंग वाटर की जो परसेंटेज है वो कितनी है? 1% है, ठीक है। आप देखें पूरी दुनिया में तकरीबन 70% पानी है, ठीक है। 70% या 71% पानी है और कितने परसेंट क्या है? सिर्फ 29% खुश्की है, जिस खुश्की पर हम रहते हैं। अब इस 71% में सिर्फ और सिर्फ 1% ऐसा है जो पीने का पानी है, जो ड्रिंकिंग के काबिल है। और पाकिस्तान की इस वक्त मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था एक, उस जरीदे के मुताबिक 2040 तक हमारे यहाँ पाकिस्तान में शदीद पानी की किल्लत होगी। न सिर्फ पीने वाले पानी की बल्कि ओवरऑल जो हमारा वाटर है, जो हम कंज्यूम करते हैं, जो यूज़ करते हैं, उसकी शदीद किल्लत होगी। तो लिहाजा सबसे गुजारिश है कि पानी का इस्तेमाल आप सोच समझ कर किया करें, ज़ाया मत किया करें, ये एक नेमत है। लेक ऑफ इंसुलिन कॉजेज़ डायबिटीज़। आपको डायबिटीज़ जब हो जाती है तो किस वजह से होती है? कि आपके अंदर इंसुलिन बहुत कम तादाद में मौजूद होती है, ठीक है। अब इंसुलिन क्या होता है? अब आपने देखा होगा जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं तो वो क्या करते हैं? खाना खाने से पहले इंसुलिन लगाते हैं,
ٹھیک ہے. کیوں لگاتے ہیں؟ کیونکہ ان کو ڈائبٹیز ہوتی ہے. ایک انجیکشن کی صورت میں اب آ گئی ہے انسولین، جو کہ آپ کی جو کمی ہے انسولین کی وہ پوری کرتی ہے. اچھا، دا والیوم آف بلڈ ان ہیومن باڈی ٹو بی اپروکسیمیٹلی 7% آف باڈی ویٹ. ہمارے پوری باڈی کا جو ویٹ ہے، سپوز ابھی میرا ویٹ 78 kg ہے، تو سپوز اس کا جو 7% ہوگا وہ کس چیز کا وزن ہوگا؟ وہ ہوگا وزن بلڈ کا. ٹھیک ہے، سپوز میرا 78 kg وزن ہے، تو اس میں 7% جو وزن ہے وہ کس چیز کا ہوگا؟ وہ بلڈ کا ہوگا. یہ چیز سمجھ لیجئے. ہم آگے بڑھتے ہیں. کاز آف ملیریا از فیمیل بائٹ ماسکیٹو. جب ہمیں ملیریا ہو جاتا ہے تو اس کا کاز کیا ہوتا ہے؟ فیمیل ماسکیٹو ہمیں کاٹتا ہے تو ہمیں ملیریا ہوتا ہے. ڈینگی فیور از آلسو نون ایز بیک بون فیور. ڈینگی فیور کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیک بون فیور بھی کہا جاتا ہے. اچھا، پیتھولوجی از دی اسٹڈی آف ڈیزیز. ٹھیک ہے، پیتھولوجی کس چیز کو بولتے ہیں؟ آپ نے ڈاکٹرز کے یہاں لکھا دیکھا ہوگا، پوسٹرز پر دیکھا ہوگا. تو پیتھولوجی از دی اسٹڈی آف ڈیزیز. اچھا، ہیپاٹائٹس از اے ڈیزیز آف لیور. جو ہیپاٹائٹس ہے یہ کس چیز کی ڈیزیز ہے؟ یہ لیور، جو ہمارا لیور ہے اس کی ڈیزیز ہے. ٹھیک ہے، اور لیور کا آپ کو بتاتا چلوں، یہ لارجسٹ کیا ہے؟ لارجسٹ آرگن ہے، لارجسٹ گلینڈ ہے. سوری، یہ لاسٹ لیکچر میں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، کیونکہ جب انسان لیکچر دے رہا ہوتا ہے، جب وہ بول رہا ہوتا ہے تو آبویسلی سم ٹائمز چیزیں مس ہو جاتی ہیں. تو اس کو نوٹ کر لیجئے گا کہ لارجسٹ گلینڈ ہمارے باڈی کے اندر وہ ہے لیور، اور لارجسٹ آرگن کی اگر میں بات کروں وہ کیا ہوگا؟ لارجسٹ آرگن کی جب میں بات کرتا ہوں تو وہ ہوگی اسکن. اس چیزوں کو نوٹ کر لیا کریں، بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایگزام پوائنٹ آف ویو سے. اچھا، دیر آر 4 kinds آف جوائنٹس ان ہیومن باڈی. ہمارے جسم میں جوائنٹس موجود ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا رسٹ کے اندر موجود ہے، ہمارے جو ٹخنے ہیں اس میں بھی جوائنٹس موجود ہیں. اب یہ جوائنٹس کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ یہ جوائنٹس ہوتے ہیں 4 قسم کے. اب یہ کون کون سے قسمیں ہیں؟ جس کو ہم کہتے ہیں فیبرس جوائنٹس کہتے ہیں، پھر ہوتے ہیں بونی جوائنٹس ہوتے ہیں، پھر کارٹیلیجینس جوائنٹس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سائنوویل جوائنٹس ہوتے ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں میلانوما اسکن کینسر از ایسوسیٹڈ ود اوزون ڈپلیشن. اب اوزون ڈپلیشن کیا ہے؟ اوزون کیا ہے؟ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر یہ اوزون کے حوالے سے ٹاپک کو پڑھیں گے. اوزون کی کتنی لیئرز ہوتی ہیں، ارتھ کی کتنی لیئرز ہیں، یہ سارے ٹاپکس ابھی ہم نے آنے والے لیکچرز کے اندر کور کرنے ہیں. تو آج انشاءاللہ ہیومن فزیولوجی کو ہم وائنڈ اپ کر کے نیکسٹ لیکچرز کی طرف ان ٹاپکس کی طرف بڑھیں گے جو کہ امپورٹنٹ ہیں. ان ہیومن دیر آر 4 kinds آف بونس. انسانی جسم کے اندر 4 طرح کی بونز ہوتی ہیں، 4 طرح کے جوائنٹس ہوتے ہیں، پھر 4 طرح کی بونز بھی موجود ہوتی ہیں. وہ کون کون سی ہیں؟ لانگ بون ہوتی ہے، شارٹ بون ہوتی ہے، فلیٹ بون ہوتی ہے، اور ارریگولر بون ہوتی ہے. اچھا، emphysema conditions related to smoking involves damage to the alveoli sacs. alveoli sacs ہمارے موجود ہوتے ہیں کہاں پر موجود ہوتے ہیں؟ alveoli sacs ہمارے موجود ہوتے ہیں لنگس کے اندر. ٹھیک ہے، تو ہم جب سگریٹ پیتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اسموکنگ سے ہمارے جو پھیپھڑوں کے اندر جو alveoli sacs ہوتے ہیں ان کو یہ نقصان پہنچتا ہے، جس سے بہت زیادہ ہمارے اندر ڈیمیج کریٹ ہوتا ہے. اسموکنگ سگریٹس ڈیکریزز ریڈ بلڈ سیلس. کیوں ریڈ بلڈ سیلس جو ہے سگریٹ پینے سے کم ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. ان کی ریڈ بلڈ سیلس کی جو ایبلٹی ہے، اب کیا ایبلٹی ہے کہ وہ کیری کرتے ہیں آکسیجن کو. ٹھیک ہے، تو ریڈ بلڈ سیل کیا کرتے ہیں؟ آکسیجن کو کیری کرتے ہیں. جب آپ اسموک کرتے ہیں تو آپ کی جو ان کی سکت ہے ریڈ بلڈ سیل کی آکسیجن کو کیری کرنے کی، وہ کم ہو جاتی ہے، ڈیکریز ہو جاتی ہے، جس سے آپ کو جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے اگر آپ عادی ہیں اسموکنگ کے تو اس کو آہستہ آہستہ چھوڑنے کی کوشش کیجیے. نکوٹین از ایڈکٹیو. نکوٹین جو ہے وہ ایڈکٹیو ہے، اور یہ ٹوبیکو میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہے. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹوبیکو کنزیوم کرنا ہمارے لیے کتنا برا ہے. اے مین کین سروائیو وداؤٹ فوڈ ایٹ لیسٹ 1 month. جو انسانی جسم ہے وہ 1 مہینہ بنا کھائے زندہ رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے، دا پروٹین کانٹینٹ ان اے ویٹ از اپروکسیمیٹلی 12%. جو ہم ویٹ یعنی آٹا ہم کھاتے ہیں گھر میں، اس میں تقریباً کتنا پرسنٹ پروٹین ہوتا ہے؟ اس میں تقریباً 12% پروٹین موجود ہوتا ہے. اور پروٹین کس لیے ضروری ہے؟ ابھی میں بتا چکا ہوں، یہ گروتھ کے لیے ضروری ہے. الزیمیئرز ڈیزیز ان ہیومن بینگز از کریکٹرائزڈ بائی دا ڈی جنریشن آف نرو سیلس. اب الزیمیئر ایک ڈیزیز ہے، یہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ ڈی جنریشن آف نرو سیلس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، آگے دا وائرس آف ایڈز.
ایڈز ایک وائرس ہے, یہ بھی یاد رکھ لیجیے گا, سم ٹائمس پوچھا جاتا ہے کہ ایڈز کیا ہے. ایڈز وائرس ہے. افیکٹس دا گروتھ آف ٹی سیلز ان بلڈس, ان ٹی سیل جو ہوتے ہیں ان کو کیا کرتا ہے, افیکٹ کرتا ہے. دا وائٹامن وچ از جنرلی ایکسکریٹڈ بائی ہیومن ان یورین از وائٹامن سی. جب ہم پیشاب کرتے ہیں تو ہم جو باہر ہمارے جو وائٹامن جاتا ہے یورین کے تھرو, وہ کیا ہوتا ہے, وہ وائٹامن سی ہوتا ہے. اور وائٹامن سی کے حوالے سے میں نے جب لیکچر کور کیا تھا وائٹامنس کے حوالے سے, تو میں نے بتایا تھا وائٹامن سی ایسا وائٹامن ہے جو کہ انسانی جسم کے اندر اسٹور نہیں ہوتا. کیوں نہیں اسٹور ہوتا؟ کیونکہ واٹر سالیوبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, واٹر سالیوبل ہوتا ہے, اس وجہ سے یہ جسم کے اندر نہیں رہ سکتا زیادہ دیر تک. ٹھیک ہے, تو یورین کے ذریعے یہ آپ کو ایکسکریٹ ہو جاتا ہے, یعنی باہر نکل جاتا ہے. وائٹامن کے کین بی سنتھسائزڈ بائی لیور. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. اچھا, اسپنج لیوز آر ریچ سورس آف آئرن. اسپنج لیوز اف آئی ایم ناٹ رانگ یہ پالک کو کہا جاتا ہے. اگر آپ پالک کنزیوم کریں گے تو یہ کیا ہے, رچ سورس آف آئرن ہے. جب آئرن آپ کے اندر کمی ہو جاتی ہے تو وہ آپ پالک سے پوری کر سکتے ہیں کیونکہ یہ رچ سورس ہیں. اچھا, مسل فٹیگ کازڈ بائی دی ایکومولیشن آف لیکٹک ایسڈ. مسل فٹیگ آپ کو ہو جاتی ہے تو وہ کس چیز کی جو ہے وہ کیا اس کی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر لیکٹک ایسڈ جمع ہو جاتا ہے, ایکومولیٹ ہو جاتا ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں. ایڈز وائرس از سنگل اسٹرینڈڈ آر این اے. ٹھیک ہے, ایڈز وائرس کے پاس سنگل اسٹرینڈڈ آر این اے موجود ہوتا ہے. وائٹامن سی گیٹس ڈسٹرائڈ آن ہیٹنگ. یعنی وائٹامن سی جو ہے یہ کب ختم ہوتا ہے؟ اب آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ دھوپ میں گئے ہوئے ہیں تو آپ جب دھوپ میں جاتے ہیں جو آپ کے اندر سے پانی ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ سویٹنگ کے ذریعے, یعنی آپ کے جو پسینے کے ذریعے وہ باہر نکل آتا ہے. اور جتنا آپ ہیٹ دیں گے انسانی جسم کو تو وائٹامن سی اتنا ہی آپ کے جسم سے ختم ہو جاتا ہے, یہ ختم ہوتا رہتا ہے. تو اس وجہ سے جب آپ کو گرمی لگتی ہے, ہیٹ اسٹروک آتا ہے, تو آپ کو کہا جاتا ہے نیمبو نچوڑ کر پیو. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ کے اندر وائٹامن سی کی جو ہے وہ کمی ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ یہ جو لیکچر ہم پڑھا رہے ہیں آپ کو ہیومن فزیولوجی کے حوالے سے, یہ پڑھ کر آپ کو نہ صرف امتحان کے اندر بلکہ اپنے جسم کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہمارا پورا سسٹم ہے, ہیومن باڈی سسٹم, یہ کس طرح سے کام کرتا ہے. اچھا, کاؤ ملک از رچ سورس آف وائٹامن اے. جو ہمارا ویسے اوور آل جو ملک ہے, یعنی بھینس کا دودھ یا بکری کا دودھ, گائے کا, یا اوور آل جتنے بھی ہمارے جانور ہیں ان کا دودھ کے اندر کیا ہے, ہمارا جو کاؤ کا ملک ہے اس میں سب سے زیادہ وائٹامن اے پایا جاتا ہے, رچ سورس ہے وائٹامن اے کی. اس کے بعد دا اماؤنٹ آف انرجی ریکوائرڈ بائی دا چلڈرن آف ایج بٹوین 1 to 3 از 1200 کیلوریز. ایک انسانی جسم ہے جو کہ چھوٹا بچہ ہے, 1 سال سے 3 سال کا بچہ, اس کو کتنی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے؟ اس کو تقریباً 1200 کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے 1 سے 3 سال کے درمیان. دا اسٹون فارمڈ ان ہیومن کڈنی کنسسٹ موسٹلی آف کیلشیم آکسیلیٹ. انسانی جسم کے اندر جب کڈنی کے اندر کیا پتھری پیدا ہوتی ہے, اسٹون پیدا ہوتا ہے, اسٹون کو ہم پتھری بولتے ہیں. تو پتھری جب پیدا ہوتی ہے تو وہ کس چیز پر مبنی ہوتی ہے, کس چیز کا ایکومولیشن ہوتا ہے, کون سا ایلیمنٹ اس میں ہوتا ہے؟ تو کیلشیم آکسیلیٹ اس اسٹون سے جو اسٹون کے اندر موجود ہوتا ہے. اپروکسیمیٹلی 1 lakh times each day our heart valves open and close normally. ماشاء اللہ, اللہ نے کیسا ایک موٹر ٹائپ مشین بنائی ہے جو کہ پورے دن کے اندر 1 لاکھ دفعہ کیا کرتی ہے, کھلتی ہے اور بند ہوتی ہے, کیا؟ ویلوز. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. دا اسمالسٹ بون ان ہیومن باڈی از اسٹیپس. یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. فار اوور آل ہمیں اس چیز کا ریویژن بھی ہوتا جائے گا. تو یہ کہاں پر موجود ہوتی ہے؟ یہ ہڈی ہماری اسمالسٹ بون, یہ ہمارے ایئر کے اندر موجود ہوتی ہے, ہمارے کان کے اندر موجود ہوتی ہے. اس چیز کو نوٹ کر لیجئے گا. آگے بڑھتے ہیں. دا اسٹڈی آف ٹیتھ از کالڈ اوڈنٹولوجی. ہماری جو ٹیتھ کی اسٹڈی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اوڈنٹولوجی کہا جاتا ہے. بلڈ وچ ہارٹ پمپس ٹو لنگس از ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ. ہمارا جو دل ہے جو یہ پمپ کرتا ہے, کیا بلڈ جو پمپ کرتا ہے کس کی طرف؟ لنگس کی طرف. وہ کون سا بلڈ ہوتا ہے؟ وہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بلڈ وچ ہارٹ پمپس ٹو لنگس از ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ. یہ کوشچن بہت بار ریپیٹ بھی ہو چکا ہے. دا اسٹڈی آف کینسر از کالڈ آنکولوجی. اللہ پاک ہم سب کو اس بیماری سے بچائے. دیر آر 32 ٹیتھس ان ہیومن باڈی. ہمارے جو جسم کے اندر یعنی انسان کے اندر کتنے ٹیتھ ہوتے ہیں؟ 32 ٹیتھ ہوتے ہیں. اور ایک آپ نے کہاوت بھی سنی ہو کہ ایک محاورہ سنا ہوگا کہ میں تمہاری 32 ہی نکال دوں گا. 32 ہی نکال دوں گا مطلب آپ کے 32 دانت نکال دوں گا.
اچھا وائٹ بلڈ سیلز آر کلر لیس. جو وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں یہ کلر لیس ہوتے ہیں, ان کا کوئی کلر نہیں ہوتا. دا اسٹڈی آف گلینڈز از کالڈ اینڈوکرینالوجی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے چلتے ہیں. ریفلیکس ایکشن ان ہیڈ ریجن آر انڈر کنٹرول آف برین. ٹھیک ہے, جو ریفلیکس ایکشن پرٹیکولرلی ہیڈ ریجن کے اندر ہوتے ہیں وہ کون کنٹرول کرتا ہے؟ وہ اس کو برین کنٹرول کرتا ہے ریفلیکس ایکشنز کو. شارٹ سائٹ ڈیفیکٹ کوڈ بی کریکٹڈ بائی کانکیو لینس. ٹھیک ہے, شارٹ سائٹ کی میں بات کر رہا ہوں, اگر لانگ سائٹ کی بات کروں گا تو کیا ہوگا ہمارا آنسر؟ کانویکس لینس. ان چیزوں کو یاد رکھ لیا کریں, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اچھا, ڈیفیشنسی آف وائٹامن B1 لیڈس ٹو بیری بیری. وائٹامن B1 اگر آپ کے اندر نہیں ہوگا تو آپ کو بیری بیری ہو سکتی ہے. آگے چلتے ہیں. دا ہیومن برین یوزز 20% آف دا ٹوٹل آکسیجن اینڈ بلڈ ان دا باڈی. ہمارے جسم کے اندر جو ایک ہمارا دماغ ہے یہ 20% ٹوٹل آکسیجن اور بلڈ اس کے ساتھ اس میں شامل ہوتا ہے, یعنی 20% بلڈ اینڈ آکسیجن کنزیوم کرتا ہے. کیا؟ ہمارا برین, وچ از سینٹرل. اگر ہم دیکھیں کمپیوٹر کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وچ از سینٹرل پروسیسنگ یونٹ. تو ہم کہتے ہیں کہ سی پی یو ہمارا ایک سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہے کمپیوٹر کے اندر. تو اسی طرح انسان کے اندر جو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہے وہ آپ کا ہیومن برین ہے. تو وہ تقریباً 20% آپ کا ٹوٹل آکسیجن اور بلڈ کنزیوم کرتا ہے جو کہ آپ کے جسم کے اندر موجود ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں. ورٹیبرل کالم ان ہیومن باڈی کنسسٹ آف 33 ورٹیبریٹ. یہ ہم آلریڈی پچھلے لیکچرز میں بھی پڑھ چکے ہیں کیونکہ یہ ہم اوور آل چیزیں پڑھ رہے ہیں, مسلینس جنرل سائنس کے حوالے سے فیکٹس پڑھ رہے ہیں, تو اس میں یہ بتانا ضروری ہے. دا شیپ آف ایکسٹرنل ایئر از ڈیو ٹو الاسٹک کارٹلیج. ٹھیک ہے, جو ہماری ایکسٹرنل ایئر کی کیا ہے شیپ ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ الاسٹک کارٹلیج کی وجہ سے ہے. when patient system becomes reactive to drug, this is an example of allergy. ٹھیک ہے, تو کس چیز کی ایگزامپل ہوتی ہے؟ یہ الرجی کی ایگزامپل ہوتی ہے, جو کہ ڈیلی ڈوز میں بھی پرسوں شاید میں نے یہ کوشچن شیئر کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ, جو کہ ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے جہاں پر پیڈ گروپ ہمارا ہے, وہاں پر ڈیلی ڈوز دیا جاتا ہے. دا اسمالسٹ یونٹ آف ہیریڈیٹی از جین. جو اسمالسٹ یونٹ ہے ہیریڈیٹی کا وہ کون سا ہے؟ وہ جین ہے. ٹھیک ہے, دا اپروکسیمیٹ انٹینسٹی لیول آف دی ساؤنڈ وچ کین کاز ڈیمیج ٹو دا ایئر ڈرم از 100 ڈیبیکل. ٹھیک ہے, بی فار ڈیبیکل یہ ایک یونٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کو یاد رکھنا ہے آپ نے. اس کے ساتھ ساتھ آگے آپ کو بتاتا چلوں. اچھا, پائریڈاکسن وائٹامن ڈیکریزز. اگر پائریڈاکسن جو وائٹامن ہے یہ آپ کے اندر ڈیکریز کرے گا تو ہوموگلوبن پروڈکشن پہ افیکٹ پڑے گا. ٹھیک ہے, وہ کم ہوگی. جو ہوموگلوبن پروڈکشن ہے وہ آپ کی کم ہو جائے گی. آگے, دا ٹیمپریچر آف ڈیڈ باڈی از دی ٹیمپریچر ویئر اٹ از کیپٹ. یعنی جو ڈیڈ باڈی کا ٹیمپریچر ہے وہ اتنا ہی ہوگا وہ جس جگہ پر وہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہوگی. مطلب ایک روم کے اندر ڈیڈ باڈی پڑی ہے تو اس باڈی کا ٹیمپریچر اتنا ہی ہوگا جتنا اس روم کا ٹیمپریچر اس وقت ہوگا. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. نائٹ ویژن از پاسبل ود دی ہیلپ آف انفراریڈ ریز. اگر آپ کے پاس انفراریڈ موجود ہیں, ریز موجود ہیں, تو آپ نائٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں, رات میں بھی دیکھ سکتے ہیں. میوپیا از اے ڈیفیکٹ آف ہیومن آئی. اٹ کین بی کریکٹڈ بائی یوزنگ کانکیو لینس. ٹھیک ہے, میوپیا ایک بیماری ہے کس چیز کی؟ ہیومن آئی کی بیماری ہے, جو کہ کریکٹ ہو سکتی ہے کانکیو لینس سے. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. ان ہیومنس موسٹ نیوٹرینٹس مالیکیولز آر ایبزاربڈ بائی دا اسمال انٹسٹائن. یہ آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک اسمال انٹسٹائن ہوتا ہے, ایک لارج انٹسٹائن ہوتا ہے. اس کے حوالے سے ہم کمپلیٹ ڈسکشن کر چکے ہیں. جنہوں نے وہ لیکچر نہیں دیکھا وہ ہمارے پلے لسٹ میں سے دیکھ سکتے ہیں. دا باڈی ٹیمپریچر آف نارمل ہیومن باڈی از 37 سینٹی گریڈ. ٹھیک ہے, اس کے بعد وائٹامن کے ہیلپس ان بلڈ کلاٹنگ. تو یہ سیکشن ہم جو وائٹامن کے حوالے سے بڑی ڈیل سے پڑھ چکے ہیں جب ہم نے وائٹامنس کو ڈسکس کیا تھا. ریڈ بلڈ کارپول سیلز آر فارمڈ ان دی بون میرو. ٹھیک ہے, اچھا, ٹیبیا بون فاؤنڈ ان دا لیگ. جو ٹیبیا بون ہے یہ کہاں پائی جاتی ہے؟ لیگ پہ پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, دا لارجسٹ پارٹ آف ہیومن برین از سیریبرم. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. کیلشیم فاسفیٹ از دی مین کمپوننٹ آف ٹیتھ اینڈ بون. ہماری جو دانت اور ہڈیاں ہیں اس کا جو مین کمپوننٹ ہے وہ کیا ہے؟ کیلشیم فاسفیٹ ہے.
دا مین کانسٹیٹیوئنٹ آف ہوموگلوبن از آئرن. جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آئرن کی جب کمی ہو جاتی ہے تو ہمارے اندر ہوموگلوبن کم ہو جاتا ہے. تو آئرن کی کمی آپ پالک سے دور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دا فنکشن آف ہوموگلوبن ٹرانسپورٹیشن آف آکسیجن. ہوموگلوبن کا فنکشن کیا ہے, وہ کیا کرتا ہے, ٹرانسپورٹیشن آف آکسیجن اس کا فنکشن ہے. اچھا, لیچریمل گلینڈ از ریسپانسبل فار سیکریٹ ٹیئرس. ٹھیک ہے, جو لیچریمل گلینڈ ہے وہ کس چیز کے لیے, جو ہمارے آنسو ہوتے ہیں اس کے لیے ریسپانسبل ہوتا ہے. اچھا, پیچویٹیری, جو بھی اس کی پروننسیشن ہے, پروننسیشن کے حوالے سے اگر مجھ سے غلطیاں ہو جائیں تو معاف کیجیے گا. پیچویٹری گلینڈ از نون ایز ماسٹر گلینڈ ان ہیومن باڈی. یہ جو ہے ماسٹر گلینڈ کہلاتا ہے انسانی جسم کے اندر. فیٹس ہیو میکسیمم کیلوریفک ویلیو. جو فیٹس ہیں ان کے اندر زیادہ کیلوریفک یعنی کیلوری کی ویلیو موجود ہوتی ہے. وائٹامن اے پروموٹس ہیلدی فنکشنز آف آئیز ان ہیومن باڈی. اگر آپ کے اندر وائٹامن اے پورے ہوں گے تو آپ کی جو نظر ہے وہ بالکل ٹھیک ہوگی, یعنی آپ کو کسی لینس کی ضرورت نہیں ہوگی, کانکیو یا کانویکس کی. اچھا, ملیریا ڈیزیز افیکٹس اسپلین. جو آپ کا ملیریا ڈیزیز ہوتے ہیں جو کہ فیمیل ماسکیٹو کاٹنے سے ہوتا ہے, تو وہ کس چیز پر افیکٹ کرتی ہیں, وہ اسپلین پر افیکٹ کرتی ہے. اسمال پاکس از کازڈ بائی وائرس. اسمال پاکس کیا ہے, بیسیکلی یہ ایک وائرس ہے, یہ بھی کوشچن کیا جاتا ہے. اچھا, میڈولا اوبلونگیٹا از پارٹ آف ہیومن برین. یہ جو پارٹ ہے یہ ہیومن برین کا ہے. اس کے بعد میوپیا از اے ڈیزیز ریلیٹس ٹو آئی. یعنی میوپیا ایک بیماری ہے جو کہ ریلیٹ کرتی ہے کس چیز سے, آئی سے. اس کے بعد لیوکیمیا از اے ڈیزیز آف بلڈ. لیوکیمیا از دا ڈیزیز آف واٹ, اٹ از ڈیزیز آف بلڈ. اچھا, ٹریکوما از اے ڈیزیز آف آئیز. ٹریکوما آنکھ کی بیماری ہے. اس کے حوالے سے ای سی جی از یوز فار دی ڈائگنوسس آف ایلمنٹس آف دا ہارٹ. اب آپ کو اگر جب دل کی بیماری ہوتی ہے یا ہارٹ میں پین ہو رہا ہوتا ہے یا آپ سینے میں پین ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کا ڈاکٹر سب سے پہلے آپ کو کیا کہتا ہے کہ ای سی جی کروا کے آئیں. تو ای سی جی میں وہ کیا چیزیں دیکھتا ہے کہ ہارٹ کی ہیلتھ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آیا جو 4 والز ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈائلسس از یوز فار دی ٹریٹمنٹ آف دا کڈنی فیلورز. آپ کے کڈنی فیلورز ہو جائیں اور آپ کی جو کڈنیز ہیں وہ ویسٹ پروڈکٹ آپ کے باہر نہ نکال رہے ہوں تو پھر آپ کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے, پھر آپ کو ضرورت ہوتی ہے ڈائلسس کی. اللہ سب کو اس بیماریوں سے بچائے. ٹھیک ہے. اور یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ایک واٹس ایپ پیڈ گروپ ہے جہاں پر ہم پر منتھ فیس لیتے ہیں 350 روپیز, جس میں آپ سے جو پی ڈی ایف نوٹس ہیں جو کہ یہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہوں گے یہ شیئر کیے جاتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ 2 موک ٹیسٹ آپ سے لیے جاتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈیلی بیسس پر 20 کوسچن پاسٹ پیپر سے بھی شیئر کیے جاتے ہیں. کیونکہ یہ ہمارا یہ جو سیشن ہے یہ 9 مئی 2022 سے سٹارٹ ہوا تھا اور اس کو الحمدللہ اب مہینہ ہو چکا ہے. اب کیونکہ مجھے کافی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ سر ہمیں بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے, تو جو نئے لوگ ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. کرنا یہ ہوگا کہ آپ نے منتھ آف مئی کی بھی فیس جمع کروانی ہوگی اور جون کی بھی فیس جمع کروانی ہوگی, اور یہ ہمارا نمبر واٹس ایپ پہ بھی موجود ہے, ایزی پیسہ پر بھی موجود ہے. یہاں پر آپ نے پیمنٹ کرنی ہے, ہمیں اسکرین شاٹ بھیجنا ہے, ہم آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیں گے, جس کے بعد آپ کو ڈیلی بیسس پر جو پی ڈی ایف نوٹس ہیں وہ بھی پرووائڈ کیے جائیں گے. اور یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے. 350 پر منتھ آپ کو پورے پاکستان میں کوئی بھی اکیڈمی نہیں پڑھا رہی ہوگی. تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ.